रिचर्ड हार्डी ने मेज़ पर रखे हुए फ़ोन से उभरने वाली मुतरन्नम घंटी की आवाज़ सुनकर हाथ में मौजूद सिगार को एश ट्रे में रखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, रिचर्ड हार्डी स्पीकिंग। रिचर्ड हार्डी ने गर्राट अमेज़ लहजे में कहा। फाल्कन बात कर रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से सिक्रेट सेक्शन के इंचार्ज फाल्कन की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? रिचर्ड हार्डी ने क्रख्त लहजे में पूछा। सर, आर्थर के क्लब के मैनेजर जून को कत्ल कर दिया गया है, फाल्कन ने मोदबाना लहजे में कहा तो रिचर्ड हार्डी बेअख्तियार उछल पड़ा। ओह, कब, कैसे? आर्थर ने इतला क्यों नहीं दी मुझे? रिचर्ड हार्डी ने सख्त लहजे में कहा। वो जून के ऑफिस वाले बंगले में मौजूद है, जहाँ जून समेत चंद और लोग भी हलाक किए गए हैं। मुझे उसने अभी अभी फ़ोन पर इतला दी है। आर्थर को जून ने इतला दी थी कि उसने अपना ताक़ब करने वाले दो गैर मुल्की एजेंटों को गिरफ़्तार किया है और आर्थर ने जून को हदायत की थी कि वो इन दोनों से पूछगछ करे। इसके अलावा क्लब के दो गार्ड्स को क्लब के सामने वाली बिल्डिंग में कत्ल किया गया है और आर्थर को यकीन है कि उन्हें जून का ताक़ब करने वालों ने ही कत्ल किया होगा। निसफ घंटे बाद आर्थर ने जून को दोबारा फ़ोन किया ताकि जून से दोबारा गिरफ़्तार शुदगान के बारे में मालूम करे, तो जून ने कॉल रिसीव न की। तब आर्थर ने एक साथी को जून के ऑफिस भेजा और उसने आर्थर को जून और 3-4 गार्ड्स की हलाकत की इतला दी। फाल्कन ने तफसील बताते हुए कहा। ओ, ये क्या हो रहा है फाल्कन, तुम लोग क्या कर रहे हो? रिचर्ड हार्डी ने चीखते हुए कहा। सॉरी चीफ, हम लोग तो पकीशाई एजेंटों की तलाश में लगे हुए हैं। क्लब के मामले का जिम्मेदार आर्थर है। शहर के एक होटल में किसी ने एक स्वीडिश को सर में गोली मारकर हलाक कर दिया है। मैं इतला मिलने पर वहां पहुंचा और स्वीडिश की लाश और कमरे की तलाशी ली तो पता चला कि वो सीक्रेट एजेंट था। इससे एक ट्रांसमीटर और एक रिवॉल्वर बरामद हुआ है। इससे पहले एक ब्रिटिश एजेंट रबार्ट को भी उसके रिहायशी होटल में कत्ल किया गया है, फाल्कन ने वजाहत करते हुए कहा। होना हाँ, गोया ये गैर मुल्की एजेंट आपस में लड़ रहे हैं, रिचर्ड हार्डी ने गुस्से से जबड़े फेंचते हुए कहा। यस चीफ, अभी अभी सिल्वर स्टार होटल से भी मेरे एक साथी ने रिपोर्ट दी है कि वहाँ 3rd फ्लोर के एक कमरे में 3 अफराद की लाशें पाई गई हैं। मैं वहाँ खुद जा रहा हूँ, आपको थोड़ी देर बाद तफसील से रिपोर्ट दूंगा, फाल्कन ने कहा। ओह, क्या वो भी गैर मुल्की एजेंट थे? रिचर्ड हार्डी ने चौंकते हुए पूछा। यस सर, शक्लों से वो तीनों ब्रिटिश लगते थे, लेकिन उनमें से 2 मेकअप में थे और मेरे साथी ने बताया है कि वो असल में रूसियाई एजेंट थे। तीसरा इस कमरे का मकीन ब्रिटिश था और होटल के रजिस्टर में उसका नाम चार्ल्स लिखा था। बाकी दोनों किसी शख्स की तलाश में आए थे। चार्ल्स के पास वहाँ पे उसकी लाश पड़ी हुई थी। दूसरी जानब से फाल्कन ने कहा, ठीक है तुम जाओ और मुझे जल्दी रिपोर्ट दो, रिचर्ड हार्डी ने तहकमाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। और फिर उसने दूसरे फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने लगा। हेलो, आर्थर स्पीकिंग। राबता कायम होते ही आर्थर की आवाज़ सुनाई दी। रिचर्ड हार्डी बोल रहा हूँ आर्थर, रिचर्ड हार्डी ने सख्त लहजे में कहा। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। ओह यस चीफ, आर्थर ने मोदबाना लहजे में कहा। जून कैसे मारा गया और तुम क्यों इन दिनों इतनी गफलत का मुजाहरा कर रहे हो? रिचर्ड हार्डी ने गुस्से से दहाड़ते हुए पूछा। ओ सॉरी चीफ, मैं गाफिल नहीं हूँ। आपके हुक्म पर पकीशा और बल्गेरानिया के एजेंटों की तलाश में मसरूफ़ हूँ। जून अपनी गलती से मारा गया है, उसे चाहिए था कि मेरी गैर मौजूदगी में क्लब से आउट ना होता, आर्थर ने जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वो तुम्हें बताए बगैर अपने ऑफिस से गया था? रिचर्ड हार्डी ने चौंकते हुए पूछा। यस चीफ, उसने मार्था को बताया था कि वो ऑफिस का चक्कर लगाने और खाना खाने जा रहा है, लेकिन वो अपने ताक़ब से गाफिल रहा और फिर एक होटल में खाना खाने के बाद वो ऑफिस रवाना हुआ तो उसे अपने ताक़ब का इल्म हो गया, आर्थर तफसील बताने हुए कहा। ये तफसील मैं फाल्कन से सुन चुका हूँ, तुम ये बताओ कि तुमने क्या मालूम किया कि वहाँ जाकर? रिचर्ड हार्डी ने तेज़ी से पूछा। मैंने जून के कमरे में खुफिया टेप रिकॉर्डर को चेक किया है। जून ने यही अक्लमंदी की थी कि टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया था जब उसके साथी दोनों एजेंटों को गिरफ्तार करके उसके कमरे में लाए थे। उसमें वो तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड है जो उस कमरे में जून और गैर मुल्की एजेंटों के दरमियान हुई। इस टेप के मुताबिक जब जून ने अपने साथियों को ऑर्डर दिया कि वो दोनों एजेंटों का मेकअप साफ़ करें और इनसे पूछगछ के लिए तशद्दद करें, तो एक और आदमी जो दोनों एजेंटों का साथी था वो कमरे में घुस आया। हंगामा हुआ और फिर उस तीसरे आदमी ने जून को कत्ल की धमकी देकर मेरा एड्रेस पूछा। जून ने इन लोगों को पहचान लिया था। इनमें से एक मेजर प्रमोद था और पहले दोनों अफराद अली इमरान के साथी थे, आर्थर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तो रिचर्ड हार्डी बेअख्तियार उछल पड़ा। ओह, इसका मतलब है कि दोनों मुल्कों के एजेंट यहाँ पहुँच चुके हैं, रिचर्ड हार्डी ने चीखते हुए कहा। यस चीफ, जून ने उनसे गुफ्तगू के दौरान उनसे कहा था कि वो यकीनन मेजर प्रमोद और इमरान के साथी पकीशाई एजेंट है।
بعد میں میجر پرمود اور خاور نامی شخص نے ٹرانسمیٹر پر جو گفتگو کی وہ بھی ٹیپ میں ریکارڈ ہے۔ میجر پرمود نے عمران کو بتایا کہ اس نے ہاف مون کلب کے مینیجر جون کو ختم کر دیا ہے، آرتھر نے کہا، اور عمران کی میجر پرمود سے ہونے والی تمام گفتگو بتانے لگا۔ رچرڈ ہارڈی کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ سنو آرتھر، یقیناً وہ لوگ شکرانی سائنسدان اور اس کے فارمولے کے اصول کے لیے پاگل ہو رہے ہیں اور بلیو ایجنسی کے ذریعے لیبارٹری تک پہنچنا یا اس کا ایڈریس معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پروفیسر ڈگلس کے روم میں پکیشائی ایجنٹ ہی تمہارے کلب میں پہنچا تھا جو تم سے ملنا چاہتا تھا، مگر تم وہاں موجود نہ تھے۔ اب وہ پھر تم تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اس لیے میجر پرمود نے جون سے تمہارا ایڈریس معلوم کیا تھا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ انہیں فوراً گرفتار کر لو، وہ یقیناً تمہاری رہائش گاہ میں تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ رچرڈ ہارڈی نے وسیلے لہجے میں آرتھر کو ہدایات دیتے ہوئے کہا، یس سر، میں نے وہاں فون کر کے گارڈز کو چوکنا کر دیا ہے۔ کیا فالکن نے پکیشائی ایجنٹوں کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے؟ آرتھر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، وہ اس سلسلے میں مصروف ہے۔ شہر کے 2 بڑے ہوٹلوں میں چند غیر ملکی ایجنٹوں کی لاشیں ملی ہیں، ہو سکتا ہے انہیں بھی پکیشائی اور بلگرانی ایجنٹوں نے قتل کیا ہو تاکہ وہ فارمولے کے اصول میں کامیاب نہ ہو سکے۔ رچرڈ ہارڈی نے آرتھر کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ کا خیال درست ہے چیف، بہرحال اگر عمران اور میجر پرمود نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں نے اپنے بنگلے کے گرد ان کے لیے جال بچھا دیا ہے۔ یاد رکھو آرتھر، بلیو ایجنسی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمیں ہر صورت میں ان ایجنٹوں کو ختم کرنا ہے اور اپنے آدمیوں کی ہلاکت کا ان سے انتقام لینا ہے۔ ان کی زیادہ تر توجہ تم پر اور تمہارے کلب پر ہے، حالانکہ تم بھی یہ نہیں جانتے کہ لیبارٹری کہاں ہے یا ڈاکٹر چانگ شین کو کس لیبارٹری میں رکھا گیا ہے، لیکن وہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ تم لیبارٹری کے بارے میں جانتے ہو، اس لیے انہوں نے جون سے لیبارٹری کے بارے میں پوچھنے کے بجائے صرف تمہارا ایڈریس معلوم کیا ہے۔ لہٰذا اپنی اور کلب کی حفاظت کا بھی خیال رکھو، کیا سمجھے؟ رچرڈ ہارڈی نے غراٹ امیز لہجے میں کہا اور ساتھ ہی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس وقت اس کی حالت کسی چوٹ کھائے ہوئے درندے کی سی تھی اور وہ پکیشائی ایجنٹوں کے ساتھ میجر پرمود کی موجودگی سے سمجھ گیا تھا کہ عمران اور میجر پرمود نے آپس میں اشتراک کر لیا ہے اور وہ مشترکہ طور پر فارمولے کے اصول کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی کارروائیوں سے رچرڈ ہارڈی کو اندازہ ہو رہا تھا کہ عمران اور میجر پرمود کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ڈاکٹر چانگ شین کو ولنگٹن سے کہاں بھیجا گیا تھا۔ رچرڈ ہارڈی نے یہی سوچتے ہوئے فالکن کی کال کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، رچرڈ ہارڈی اسپیکنگ۔ رچرڈ ہارڈی نے غراٹ امیز لہجے میں کہا، فالکن بول رہا ہوں چیف۔ فالکن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، جلدی بتاؤ فالکن، رچرڈ ہارڈی نے چیختے ہوئے کہا۔ یس چیف، میں اس کمرے میں گیا تو وہاں پہ ایک برٹش کی لاش پڑی ہوئی تھی اور دوسری دونوں لاشوں کا جب میک اپ صاف کرنے سے پتہ چلا کہ وہ روسیائی ایجنٹ تھے۔ ایک کی جیب سے پاکٹ سائز ٹرانسمیٹر بھی ملا تھا۔ ان میں سے ایک کا حلیہ روسیائی ایجنٹوں نے کاؤنٹر مین کو بتا کر پوچھا تھا کہ وہ کہاں گیا تو کاؤنٹر مین نے انہیں روم نمبر 70 کا بتایا تھا، لیکن ان دونوں کی لاشیں فوکر یا چارلس کے کمرے میں پڑی تھیں اور کمرے کی حالت اور مرنے والے روسیائی ایجنٹوں کے زخمی چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کافی دیر ہنگامہ ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی کی گردن توڑ کر اسے ہلاک کیا گیا تھا اور دوسرے کے سر میں گولی ماری گئی تھی، فالکن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں KGB کے ایجنٹوں سے بھی نمٹنا پڑے گا، رچرڈ ہارڈی نے تشویش امیز لہجے میں کہا۔ یس سر، پکیشائی اور بلگرانوی ایجنٹ، سیکرٹ ایجنٹوں کے بعد یہ تیسری پارٹی ہے KGB، فالکن نے کہا۔ ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، تم لوگ اپنے فرائض میں کوتاہی مت کرنا وٹسال، رچرڈ ہارڈی نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور سلسلہ منقطع کر کے نمبر پریس کرنے لگا۔ اس کی پیشانی کی سلوٹیں اس کی ذہنی پریشانی کی عکاسی کر رہی تھیں۔ ہیلو آرتھر اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتی آرتھر کی آواز سنائی دی۔ رچرڈ ہارڈی بول رہا ہوں آرتھر، رچرڈ ہارڈی نے غراٹ امیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، حکم فرمائیں، آرتھر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ 2-3 ہوٹلوں میں غیر ملکی ایجنٹوں کی موجودگی کا پتہ چلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوسرے ہوٹلوں میں بھی غیر ملکی ایجنٹ مقیم ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ صبح سے پہلے تم ایک گرینڈ سرچ آپریشن کرو اور ولنگٹن کے تمام ہوٹلوں کی تلاشی لے کر جس شخص پر شبہ ہو گرفتار کر لو۔ رچرڈ ہارڈی نے ساخت لہجے میں کہا۔ رائٹ سر، میں ابھی آپریشن شروع کر دیتا ہوں، آرتھر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا وٹسال، رچرڈ ہارڈی نے کہا اور ریسیور رکھ کر سوچنے لگا۔ ڈرائنگ روم میں عمران، تنویر، خاور، جولیا اور فورن ایجنٹ پالوش کے ہمراہ میجر پرمود بھی موجود تھا۔
میجر پرمود، تنویر اور خاور کے ہمراہ چند منٹ پہلے وہاں پہنچا تھا اور وہ سب اس وقت چائے پی رہے تھے۔ 5 منٹ پہلے صفدر نے ٹرانسمیٹر پر عمران کو رپورٹ دی تھی اور عمران نے ان دونوں کو واپس آنے کی ہدایت کی تھی۔ عمران صاحب، روسے ایجنٹوں سے اس مشن میں ہمارا بار بار ٹکراؤ ہوگا۔ میجر پرمود نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ظاہر ہے مفت کا مال حاصل کرنے کے سب کوشش کرتے، اگر ان کا بھی تو حق ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر انہیں حق حاصل کرنے دو، ہمیں یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جولیا نے منہ بنا کر کہا تو میجر پرمود مسکرانے لگا۔ ان کے حاصل کردہ حق میں سے اگر ہم بھی اپنا حصہ لے لیں یا ان کے حق پر قبضہ کر لیں تو کیا حرج ہے؟ آخر دنیا میں سبھی ایک دوسرے کا حق چھین رہے ہیں۔ عمران نے بحث کرنے والے انداز میں کہا، کیوں فضول باتیں کرتے ہو، کام کی بات کرو۔ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، عمران صاحب پلیز سنجیدہ ہو جائیں، یہ رات ہمارے مشن کے لیے نہایت اہم ہے۔ میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، تو کیا صبح نہیں آئے گی؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا، آئے گی تو صحیح، لیکن نہایت ہنگامہ خیز ہوگی۔ سویڈش اور برٹش ایجنٹوں کی ہدایت پر پولیس شہر میں جگہ جگہ چیکنگ کرے گی اور بلیو ایجنسی کے افراد اپنے آدمیوں کے قتل پر شہر کا چپا چپا چھان ماریں گے اور ہمارے لیے حرکت کرنا انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ میجر پرمود نے سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، تم تو قاتل نہیں ہو جو ڈر رہے ہو، تم تو بہت ہی کمزور اور ڈرپوک آدمی ہو۔ تم کیسے کسی کو قتل کر سکتے ہو؟ جب ضرورت پڑی تو میں تمہاری بے گناہ ہونے کی گواہی دینے کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ عمران نے پرجوش لہجے میں کہا تو میجر پرمود کے ساتھ ساتھ عمران کے ساتھی بھی ہنسنے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں پکڑا جاؤں؟ میجر پرمود نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں، تم شیلا کو بیوہ منگیتر کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے۔ عمران نے گھبراہٹ امیز لہجے میں کہا، تو پھر آپ جلدی سے فیصلہ کیجئے کہ کیا کرنا ہے۔ میجر پرمود نے کہا، مائیکل کی طرف جانا ہے جولیا کے ساتھ، جس کے ایڈریس صفدر نے فوکر سے معلوم کیا تھا۔ عمران نے کہا، او، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا مس جولیا کو کہ آپ مائیکل کی طرف جا رہے ہیں؟ میجر پرمود نے ناگوار لہجے میں کہا، ارے وہ میری سنتی ہی کب ہے جو میں بتاتا، تم دیکھ ہی رہے ہو کہ زندگی کے 4 دنوں میں سے 3 دن اس نے جگڑنے میں گزار دیے ہیں، کم از کم اب آخری دن تو غصہ نہ دکھائے۔ عمران نے بے بسی سے کہا تو جولیا نے غصے سے جبڑے پھینچ لیے۔ چلیں مس جولیا، غصہ تھوک دیجئے۔ میجر پرمود نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں لیکن مجھ پر مت تھوکنا، پہلے ہی لباس میلا ہو رہا ہے، یہاں تو سلیمان بھی نہیں جو کپڑے دھو کے دے گا۔ عمران نے جلدی سے کہا تو جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ اسی لمحے کال بیل کی آواز سنائی دی تو پالوش اٹھ کر باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد صفدر اور چوہان کے ساتھ واپس آیا تو میجر پرمود کو دیکھ کر وہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ اوہ میجر صاحب، صفدر نے بے اختیار کہا اور آگے بڑھ کر دونوں مصافحہ کرنے لگے۔ واپسی پر کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ عمران نے صفدر سے پوچھا۔ نہیں، مگر آپ دونوں غالباً باہر جا رہے ہیں۔ صفدر نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے عمران سے پوچھا۔ ہاں، ارادہ تو یہی ہے، آؤ جولیا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا بھی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ عمران جولیا کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور عمارت سے نکل کر آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے بائیں جانب چلنے لگا۔ اس وقت سڑک پر اکا دکا گاڑیاں نظر آ رہی تھیں کیونکہ یہ علاقہ شہر کے مرکز سے کچھ فاصلے پر تھا۔ 20-25 قدم چلنے کے بعد عمران نے سڑک پار کی اور دوسری جانب کھڑی ایک کار کے پاس پہنچ گیا۔ یہ کار وہ برٹش ایجنٹوں سے ٹھکانے سے لایا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ کوٹ روڈ کی طرف کار دوڑا رہا تھا اور اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر جولیا بیٹھی آگے دیکھ رہی تھی۔ عمران اسے بتا رہا تھا کہ وہ مائیکل سے کس انداز میں ملے گی اور اس پر کیسے قابو پانے کی کوشش کی جائے گی۔ کوٹ روڈ شہر کے مرکزی حصے میں تھا۔ ایک چوراہے پر پولیس کی پیٹرولنگ کار نے انہیں روکا تو عمران نے کار روک دی۔ شناخت پلیز، سارجنٹ نے عمران کے قریب آ کر کھڑکی پر جھکتے ہوئے کہا، ہم اپنی شناخت نہیں کرا سکتے، ہماری ایجنسی کے چیف نے منع کر رکھا ہے، تمہارے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ ہمارا تعلق ہاف مون کلب کی انتظامیہ سے ہے۔ عمران نے خشک لہجے میں کہا تو سارجنٹ گھبرا گیا۔ او سوری سر، آپ جا سکتے ہیں، سارجنٹ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ عمران نے کار آگے بڑھا دی۔ کوٹ روڈ پر پہنچ کر اس نے رفتار کم کی اور عمارتوں کے بورڈ دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ جلدی وہ ایک بلند عمارت کے سامنے پہنچ کر رک گیا جہاں کنگ پلازا کا سائن بورڈ نظر آ رہا تھا۔ اس 12 منزلہ عمارت سے چند قدم آگے آ کر عمران نے کار فٹ پاتھ کے ساتھ روکی اور انجن بند کر دیا۔ پھر دونوں کار سے اتر کر واپس کنگ پلازا کی طرف بڑھ گئے۔ عمارت کے گیٹ پر کوئی گارڈ نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں عمارت میں داخل ہوئے اور ایک جانب نظر آنے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ سیڑھیوں کے پاس ہی لفٹ تھی اور اتفاق سے وہ اس وقت گراؤنڈ فلور پر ہی تھی۔ وہ دونوں
لفٹ کے ذریعے 7ویں منزل پر پہنچے تو راہداری میں کوئی نہ تھا۔ یہ رہائشی پلازا تھا اور اس کے ہر فلور پر 10 فلیٹ تھے۔ اس وقت کئی فلیٹوں میں تاریکی تھی، صرف 3 فلیٹوں میں روشنی تھی اور ان میں فلیٹ نمبر 14 بھی شامل تھا۔ وہ فلیٹ سیڑھیوں کے قریب ہی تھا، چنانچہ عمران سیڑھیوں کی آڑ میں کھڑا ہو گیا اور جولیا نے آگے بڑھ کر مطلوبہ فلیٹ کے دروازے کے باہر نصب کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد اندر سے کسی کے قدموں کی آہٹیں ابھرنے لگی۔ کون؟ دروازے کے قریب سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں ہوں مسٹر مائیکل روزی گراہم، جولیا نے ایکرمین لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت ایک ایکرمین لڑکی میں محکم میں تھی۔ دروازہ کھلا اور ایک طویل حبسہ شخص دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ باری تھا اور پیشانی پر کسی پرانے زخم کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس کے سر کے بال براؤن تھے اور عمر کے لحاظ سے وہ 40 برس کا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، شاید وہ نشے میں تھا۔ اس نے جولیا کی طرف اجنبی نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں مس روزی، اس شخص نے جولیا سے پوچھا۔ لیکن آپ میرے لیے اجنبی نہیں ہیں مسٹر مائیکل، اندر چل کر میں اپنا مکمل تعارف کراؤں گی، بشرطیکہ میری آمد سے آپ کو زحمت نہ ہوئی ہو، کیونکہ اصولاً مجھے پہلے فون پر آپ سے وقت طے کر لینا چاہیے تھا، جولیا نے کہا۔ اوہ نو پرابلم، آئیے، مائیکل نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ تو جولیا اندر آئی تو اس نے دروازہ بند کیا اور جولیا کو اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ جولیا نے اس کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے چاروں جانب جائزہ لیا۔ لاؤنج کی دوسری جانب آمنے سامنے 2 کمرے تھے، بائیں ہاتھ کے دونوں کمروں میں روشنی تھی اور پہلے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مائیکل پہلے کمرے میں داخل ہوا جو ڈرائنگ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ بیٹھو، مائیکل نے میز کی بائیں جانب رکھے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر وہ دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی بولیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مائیکل نے کہا۔ میں ہاف مون کلب کے مینیجر مسٹر جون کے پاس گئی تھی، کلب میں جاب کے لیے۔ میں نیچے 3rd فلور پر رہتی ہوں۔ جب مسٹر جون نے میرا ایڈریس پوچھا اور ساتھ ہی کسی ایسے آدمی کے متعلق بھی پوچھا جو میری تصدیق کر سکے، تو میرے انکار پر انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملوں۔ آپ میری سفارش کریں گے تو وہ مجھے جاب پر رکھ لیں گے۔ انہوں نے مجھے آپ کا ایڈریس بتایا تو مجھے افسوس ہوا کہ مجھے پہلے ہی آپ سے مل لینا چاہیے تھا، کیونکہ ایک ہی بلڈنگ میں رہنے کے سبب میرا حق بنتا ہے کہ آپ میری مدد کریں، جولیا نے کہا۔ اوہ تو یہ مسئلہ ہے، مائیکل نے ساری لاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، مسٹر جون نے کہا تھا کہ آپ میرا فلیٹ دیکھ کر تصدیق کر لیں کہ واقعی میں یہیں رہتی ہوں، جولیا نے کہا۔ اوکے، پڑوسی کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں آپ کی سفارش کروں، مائیکل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو مسٹر مائیکل، آپ میرا فلیٹ دیکھ لیں تاکہ صبح سے میں دوبارہ آپ کی سفارش کے ساتھ کلب جا سکوں، جولیا نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ میں ذرا ڈریس تبدیل کر لوں پھر آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مائیکل نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رائٹ سر، میں چل کر فلیٹ کی چابی پڑوسن آنٹی سے لیتی ہوں، جولیا نے کہا اور صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو کیا آپ فلیٹ میں تنہا رہتی ہیں؟ مائیکل نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، میرے والدین ساتھ والی بلڈنگ کے فلیٹ میں رہتے ہیں۔ میں باہر جاتے وقت اپنے فلیٹ کی چابی پڑوسن کو دے جاتی ہوں تاکہ میری غیر موجودگی میں اگر میری کوئی فرینڈ آتی ہے تو وہ اسے میرے فلیٹ میں بٹھا دے، جولیا نے کہا اور پھر مائیکل کے ساتھ ڈرائنگ روم سے باہر آ گئی۔ مائیکل دوسرے کمرے کی طرف مڑ گیا تو جولیا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مائیکل دوسرے کمرے میں داخل ہوا جو بیڈ روم تھا۔ بیڈ کے سرہانے ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ اس نے قریب آ کر ریسیور اٹھایا اور ہاف مون کلب کے نمبر پریس کرنے لگا۔ ہیلو ہاف مون کلب، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ مسٹر جون سے بات کراؤ، میں مائیکل بول رہا ہوں، مائیکل نے کہا۔ سوری سر، مسٹر جون اپنی سیٹ پر موجود نہیں ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او کب سے نہیں ہے؟ وہ جہاں کہیں بھی اسے کال کر کے میرا نام بتاؤ، وہ خود مجھے فون کر لے گا، مائیکل نے تیزی سے کہا۔ سر ابھی اطلاع ملی ہے کہ انہیں غیر ملکی ایجنٹوں نے قتل کر دیا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو مائیکل بے اختیار اچھل پڑا۔ دوسرے ہی لمحے سے ریسیور رکھا اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکا، لیکن پھر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ ساکت ہوتا چلا گیا کیونکہ دروازے میں جولیا ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑی تھی۔ اوہ تم اپنے فلیٹ پر نہیں گئی؟ مائیکل نے حیرت سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ صرف اس لیے کہ تم میرے بیان پر یقین نہیں آیا ہوگا اور تم تصدیق کے لیے جون کو فون کرو گے، جولیا نے ساخت لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ جون کو تم نے یا تمہارے کسی ساتھی نے قتل کیا ہے، مائیکل نے کہا۔ اس نے نہیں، میں نے قتل کیا اور اب تمہاری باری ہے، اچانک عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور عمران کو دیکھ کر مائیکل ایک بار پھر اچھل پڑا کیونکہ عمران کے پاس بھی ریوالور تھا جس کا رخ مائیکل کی طرف تھا۔ تم کون ہو؟ مائیکل نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ جون کا قاتل، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مائیکل نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آہستہ بولو ورنہ بیجے میں گولی اتار دوں گا، ہاتھ بلند کر لو، میں صرف تم سے تعاون چاہتا ہوں، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ کیسا تعاون؟ مائیکل نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے دہشت زدہ لہجے میں پوچھا۔
چند معلومات، اور اگر تم نے انکار کیا یا جھوٹ بولا تو پھر میری گولی ہوگی اور تمہارا سر۔ عمران نے آگے بڑھتے ہوئے دھمکی امیز لہجے میں کہا اور ریوالور کی نال مائیکل کی کن پٹی سے لگا دی۔ بلیو ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں ایجنسی کے چیف رچرڈ ہارڈیز میٹنگ روم میں اپنی سیٹ پر بیٹھا غصے کی شدت سے کسی زخمی سانپ کی طرح کلبلا رہا تھا۔ ایجنسی کے مختلف سیکشن انچارج سامنے کرسیوں پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھے رچرڈ ہارڈی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ 4 افراد تھے، ان میں ہاف مون کلب کا سربراہ آرتھر اور سیکرٹ سیکشن کا انچارج فالکن بھی شامل تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن دیوار پر نصب ایک سکرین پر دروازے کا بیرونی منظر دکھائی دے رہا تھا جس میں ایک گارڈ باہر کھڑا نظر آ رہا تھا۔ آرتھر، پکیشا ایجنٹوں نے تمہارے آفس سے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا، لیکن تم نے غفلت کا مظاہرہ کیا۔ آخر وہ جون کو قتل کر کے مائیکل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ رچرڈ ہارڈی نے آرتھر کو گھورتے ہوئے غراٹ امیز لہجے میں کہا، چیف، مائیکل کی موت کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا؟ جبکہ جون سے انہوں نے میرا ایڈریس معلوم کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھ پر اٹیک نہیں کیا اور رات گزر گئی۔ آرتھر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، مائیکل ان لوگوں میں شامل تھا جو ڈاکٹر چانگ شین کو لیبارٹری پہنچانے گئے تھے، اور چونکہ جون مائیکل کا دوست تھا اس لیے مائیکل نے یقیناً جون کو بتایا ہوگا کہ لیبارٹری کیا تھا۔ رچرڈ ہارڈی نے گھرراتے ہوئے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے چیف۔ یقیناً عمران اور میجر پرمود نے مائیکل سے لیبارٹری کا ایڈریس معلوم کرنے کے بعد اسے قتل کیا ہوگا، اور اگر مائیکل نہ بتاتا تو وہ لوگ مائیکل کو اغوا کر کے اپنے ٹھکانے پر لے جاتے۔ فالکن نے جلدی سے کہا، اوہ، ایک ہی رات میں ہمارے کئی اہم آدمی مارے گئے۔ معلوم ہوتا تم لوگ کام کرنے کے قابل نہیں رہے۔ شہر میں 20 غیر ملکی ایجنٹ کھلے عام قتل و غارت کرتے پھر رہے ہیں، اور تم لوگ اب تک ایک آدمی کو گرفتار نہیں کر سکے، حالانکہ ان کی آمد سے پہلے تمہیں وارننگ دی گئی تھی کہ ڈاکٹر چانگ شین کی ایجاد حاصل کرنے کے لیے غیر ملکی ایجنٹ ولنٹن ضرور آئیں گے، اور کسی کو تمہاری نگاہوں سے بچ کر ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ لیکن تم لوگ اپنے اپنے آفس میں بیٹھ کر محض ساتھیوں کی کارکردگی پر انحصار کرتے رہے، اور دشمن ایجنٹ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے رہے۔ رچرڈ ہارڈی نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، چیف، ہم نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن عمران اور میجر پرمود میک اپ تبدیل کرنے میں انتہائی مہارت رکھنے والے دنیا کے عیار ترین ایجنٹ ہیں۔ فالکن نے کہا تو رچرڈ ہارڈی اور زیادہ غضبناک ہو گیا۔ شٹ اپ، وہ چاہے جتنے بھی عیار ہوں، لیکن وہ ہمارے مجرم ہیں۔ ان کو گرفتار کرنے میں ناکامی دراصل تم لوگوں کی کوتاہی اور نااہلی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور تم اسی طرح یہاں ٹامکٹویاں مارتے رہو گے۔ رچرڈ ہارڈی نے فالکن کو ڈانٹتے ہوئے کہا، چیف، آپ اطمینان رکھیں، ہم انہیں لیبارٹری تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ فالکن کے قریب بیٹھے کلنگ سیکشن کے انچارج نے انتہائی پر اعتماد لہجے میں کہا تو رچرڈ ہارڈی اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں میجر جرالڈ، میں تم سے امید کر سکتا ہوں کہ تم اپنا دعویٰ سچ کر کے دکھاؤ گے۔ حالانکہ یہ کام سیکرٹ سیکشن کا تھا کہ وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ غیر ملکی ایجنٹوں کو گرفت میں لے کر لاک اپ میں ڈال دیتا، لیکن فالکن نے اب تک صرف ایک برٹش ایجنٹ کو گرفتار کرنے کے علاوہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کی۔ یقیناً اس کے متحدوں نے اس مرتبہ اپنی غفلت اور نااہلی کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، ورنہ مٹھی بھر ایجنٹ اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ وہ ایجنسی کے سب ہیڈ کوارٹر تک پہنچ جاتے۔ رچرڈ ہارڈی نے کہا، چیف، باہر سے آنے والا کوئی غیر ملکی ایجنٹ ہم سے زیادہ پاورفل ہو ہی نہیں سکتا۔ غیر ملکی ایجنٹوں کے پاس نہ مناسب اسلحہ ہوتا ہے نہ افرادی قوت، لیکن وہ لوگ ہماری کمزوریوں اور لاپرواہی سے فائدہ اٹھا کر شہر میں داخل ہوتے رپوش ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی پاور بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ جرالڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، بالکل، لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ دشمن ایجنٹوں کو لیبارٹری کی طرف روانہ ہونے سے کیسے روکا جائے، یا ان کی کوششوں کو کیسے ناکام بنایا جائے تاکہ وہ لیبارٹری تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ رچرڈ ہارڈی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، چیف، اس وقت 10 بج رہے ہیں جبکہ پکیشا ایجنٹوں نے گزشتہ رات مائیکل کو قتل کیا ہے۔ اول تو یہ بات یقینی نہیں ہے کہ مائیکل نے انہیں لیبارٹری کے بارے میں کچھ بتایا ہوگا، اور اگر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بتا بھی دیا ہو تو دشمن اب تک لیبارٹری کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ دوسری جانب کرسی پر بیٹھے ایک دراز قامت ادھیڑ عمر شخص نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، میجر براؤن، میں نے اس لیے تمہیں یہاں طلب کیا ہے کہ تم بھی موجودہ حالات سے باخبر ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں فون پر بھی ہدایت دے سکتا تھا۔ لیبارٹری کی حفاظت بلیو ایجنسی کی ذمہ داری ہے، اور اس لیے میں نے تمہیں وہاں کا سیکیورٹی چیف بنایا ہے۔ اگرچہ غیر ملکی ایجنٹوں کی ولنٹن آمد اور نقل و حرکت کے تم ذمہ دار نہیں ہو، لیکن ان کی اب تک کی کوششوں کے بارے میں جاننے کے بعد تم لیبارٹری کے سیکیورٹی انتظامات میں ایسے رد و بدل اور اضافہ کر سکتے ہو کہ غیر ملکی ایجنٹ لیبارٹری تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکیں اور انہیں جزیرے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک کیا جا سکے۔
رچرڈ ہارڈی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، سر آپ یقین کریں کہ میری زندگی میں غیر ملکی ایجنٹ جزیرے پر قدم رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب ڈاکٹر چانگ شین کو وہاں پہنچایا گیا تھا تو اس وقت سے ہی میں نے آپ کی وارننگ کے مطابق سیکیورٹی انتظامات میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دی تھیں، تاکہ انسان تو کیا کوئی سمندری کیکڑا بھی پانی سے نکل کر ساحل پر پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور آپ کو یہ بھی بخوبی علم ہے کہ فضا سے بھی جزیرے کی حدود میں کوئی ہیلی کاپٹر یا ایئر کرافٹ داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جزیرے کی فضا پر مقناطیسی لہروں کا جال بچھا ہوا ہے جو 300 فٹ کے فاصلے پر فضا میں موجود جہاز یا ہیلی کاپٹر کو ٹریس کر لیتی ہیں اور ان کی مشینری کو جامد کر کے اسے نیچے گرا دیتی ہیں۔ میجر براؤن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آل رائٹ میجر براؤن، وہاں کا معاملہ میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ یہاں کے صورتحال کے ذمہ دار فالکن اور جیرالڈ ہیں۔ یہ نہ صرف عمران میجر پرمود اور دوسرے غیر ملکی ایجنٹوں کو تلاش کریں گے بلکہ انہیں جزیرے تک پہنچنے سے بھی روکیں گے۔ سن رہے ہو نا تم دونوں؟ رچرڈ ہارڈی نے فالکن اور جیرالڈ کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ یس چیف، اور اگر ہم ناکام رہے تو خودکشی کر لیں گے، فالکن نے جوشیلے انداز میں کہا۔ چیف آپ فکر نہ کریں، اگر وہ لوگ یہاں سے روانہ ہو بھی گئے ہیں تو ہم ان کا پیچھا کریں گے اور انہیں راستے میں موت کی گھاٹ اتار دیں گے۔ جزیرہ تو بہت دور ہے، ہم انہیں میامی تک بھی نہ پہنچنے دیں گے، جیرالڈ نے انتہائی باعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے تم لوگ اب جا سکتے ہو، لیکن مجھے حالات سے برابر مطلع کرتے رہنا، رچرڈ ہارڈی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور میٹنگ روم کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہوٹل کے ایک کمرے میں میجر پرمود، عمران، جولیا اور صفدر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سیکرٹ سیکشن کے ممبر مائیکل سے گزشتہ رات معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ صبح 10 بجے ولنگٹن سے ایک فلائٹ کے ذریعے روانہ ہوئے تھے اور میامی پہنچ کر 2 مختلف ہوٹلوں میں ٹھہرے تھے۔ پالوش کے فراہم کیے ہوئے ایکرمین آئی ڈی کارڈ کے مطابق انہوں نے میک اپ کیے تھے۔ عمران، جولیا، صفدر الگ الگ ٹیکسیوں میں شیرٹن ہوٹل پہنچے تھے، جہاں ایکسٹو کے فورن ایجنٹ نے پہلے ہی ان کے لیے کمرے بک کرا دیے تھے۔ تنویر چوہان اور خاور کے لیے اس نے عمران کی ہدایت پر کپری ہوٹل میں کمرے بک کرائے تھے اور وہ بھی ایئرپورٹ سے الگ الگ ٹیکسیوں میں کپری ہوٹل پہنچے تھے، جبکہ میجر پرمود نے ایک دوسرے ہوٹل میں قیام کیا تھا اور اب عمران کی کال سن کر یہاں آیا تھا۔ عمران نے اسے آئندہ کے لیے پروگرام طے کرنے کے لیے طلب کیا تھا۔ میجر پرمود کے آنے پر اس نے صفدر اور جولیا کو بھی اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ اب وہ اس جزیرے پر پہنچنے کے لیے لاہ عمل بنا رہے تھے۔ آپ نے مائیکل سے یہ بھی معلوم کیا ہوگا کہ وہاں پہنچنے کا کوئی خفیہ راستہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ پانی میں گرے جزیرے پر پہنچنے کا خفیہ راستہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے 3 اطراف پانی ہے اور چوتھی سمت بلند پہاڑیاں ہیں جو بالکل سیدھی ہیں اور ان کی چوٹیاں نوکیلی ہیں جن پر چڑھنا ممکن نہیں ہے۔ سمندر میں جزیرے کے تینوں اطراف میں پیٹرولنگ سٹیمرز گشت کرتے رہتے ہیں، البتہ پہاڑیوں کی طرف وہ نہیں جاتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں، اس جانب سے جزیرے میں داخلے کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ جولیا نے چونکتے ہوئے کہا، نہیں، کیونکہ اول تو اس جانب سے جزیرے پر قدم رکھنا ممکن نہیں ہے، دوسرا کسی بھی جہاز یا اسٹیمر کا اس طرف جانا خطرناک ہے، کیونکہ اس جانب پانی میں ایسی نوکیلی چٹانیں ہیں جو اوپر سے نظر نہیں آتی، جو ان اسٹیمرز کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیبارٹری کا عملہ وہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے آتا جاتا ہے۔ جزیرے کی حفاظت کے لیے وہاں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی گارڈز کی نگاہوں سے بچ کر کسی طرف سے جزیرے کے ساحل تک پہنچ سکے۔ ایسی کوشش کرنے والوں کو دشمن سمجھ کر گارڈز فوراً بھون ڈالتے ہیں۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو جولیا نے اس بات میں سا ہلا دیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت تک جزیرے پر قدم نہیں رکھ سکتے جب تک گارڈز کو ختم نہیں کر دیتے۔ صفدر نے کہا، گارڈز کو ختم کرنے کے باوجود بھی اس کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ لیبارٹری کے سیکیورٹی آفس میں نصب سکرینوں کے ذریعے بھی جزیرے کے اطراف کی نگرانی کی جاتی ہے۔ فضا سے بھی جزیرے پر اترنا ممکن نہیں ہے۔ مائیکل کے مطابق جزیرے کی فضائی نگرانی بھی کی جاتی ہے اور جزیرے کی فضا میں ایسی مقناطیسی لہروں کا جال بچھایا گیا ہے جو 300 فٹ کی بلندی سے گزرنے والی ایئر کرافٹ کو فضا میں جام کر دیتی ہے اور پھر تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ عمران نے کہا، پھر آپ کیسے وہاں پہنچیں گے اور جو ہیلی کاپٹر عملہ کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ کیسے محفوظ رہتے ہیں؟ میجر پرمود نے پوچھا۔ میں نے یہی سوچا ہے کہ ہم بھی لیبارٹری کے عملے کی طرح جزیرے پر جائیں گے، جزیرے کے مخصوص ہیلی کاپٹرز میں جزیرے پر ان کے اترنے یا روانگی کے وقت فضا میں موجود مقناطیسی لہروں کا جال ہٹا لیا جاتا ہے۔ مائیکل نے بتایا کہ یہاں سے روزانہ ایک ہیلی کاپٹر جزیرے کے لیے دودھ، گوشت اور تازہ سبزیاں وغیرہ لے کر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یکسانیت سے اکتائے ہوئے سائنسدان ہفتے میں 1 مرتبہ باری باری شہر آتے ہیں، یہاں پورا دن گزارتے ہیں
3-4 سائنسدانوں کی ذاتی رہائش گاہیں بھی یہاں ہیں۔ وہ ہفتے میں ایک دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ان میں سے مائیکل صرف ایک سائنسدان کا نام بتا سکا ہے، اور میں نے 1 گھنٹہ پہلے فوراً ایجنٹ کو اس سائنسدان کے ایڈریس اور دوسری ضروری معلومات حاصل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کی رپورٹ آ جائے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہم سب ہیلی کاپٹر کے ذریعے جزیرے پر پہنچیں گے؟ جولیا نے عمران سے پوچھا۔ نہیں، چونکہ وہ سائنسدان مرد ہیں، اس لیے صرف میں ہی ہیلی کاپٹر میں سفر کروں گا۔ تمہارے لیے میں نے ایک اور طریقہ سوچا ہے جس سے تم کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر جزیرے کے ساحل پر کسی محنت و مشقت کے بغیر پہنچ جاؤ گی، اور اگر یہ طریقہ کامیاب ثابت ہوا تو بقیہ ساتھیوں کے لیے بھی اسی طریقے پر عمل کیا جائے گا۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اچھا، وہ کون سا طریقہ ہے؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ صفدر اور میجر پرمود بھی حیرت سے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم رات کے وقت صفدر کے ہمراہ ایک اسٹیمر میں جزیرے کی طرف جاؤ گی۔ جزیرے سے چند کلومیٹر پیچھے تم سمندر میں کود جاؤ گی، پھر فوراً ہی ایک مگرمچھ تمہیں نگل جائے گا اور اس کے پیٹ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ مگرمچھ تمہیں جزیرے کے ساحل پر لے جا کر اگل دے گا اور تم وہاں سے مجھے کال کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دے دینا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو جولیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بکو مت، تم اپنے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا، میں ہیلی کاپٹر میں جاؤں گی۔ جولیا نے عمران سے کہا، واہ، ہیلی کاپٹر تمہارے جہیز میں نہیں آیا کہ تم اس پر سفر کرو؟ عمران نے تازیہ لہجے میں کہا، اور اسی لمحے میز پر رکھے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ڈونگا بونگا اینڈ سینسر، عمران نے فون کے لاؤڈر کے بٹن پریس کرتے ہوئے کہا۔ روجر بات کر رہا ہوں عمران صاحب۔ دوسری طرف سے X2 کے فوراً ایجنٹ کی آواز سنائی دی، جس کا نام روجر تھا اور وہ یہاں ایک چھوٹا سا ہوٹل چلا رہا تھا۔ عمران نے یہاں آتے واچ ٹرانسمیٹر پر اس سے رابطہ کر کے اپنے پہنچنے کی اسے اطلاع دی تھی اور اس کے ذمے چند کام لگائے تھے، جن میں سے ایک کام جزیرے کی لیبارٹری میں کام کرنے والے ایک سائنسدان پروفیسر ویلٹ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا تھا۔ یس، کیا کام ہو گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کون سا کام جناب؟ روجر نے دوسری طرف سے پوچھا۔ میرے لیے دلہن کی تلاش اور نکاح کے بعد چھوارے بانٹنے کا، عمران نے تزیہ لہجے میں کہا۔ اوہ سوری سر، میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں، روجر نے بوکھلاہٹ امیز لہجے میں کہا۔ کیا تفصیل ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پروفیسر ویلٹ کی اپارٹمنٹ لیکن اسٹریٹ پر ٹاور ہاؤس نامی بلڈنگ میں 5ویں منزل پر ہے۔ اس فلیٹ میں اس کی ادھیڑ عمر بیوی اس کے ہمراہ رہتی ہے، جو آج کل اپنے پوتے پوتیوں سے ملنے کے لیے ولنگٹن گئی ہوئی ہے۔ پروفیسر ویلٹ خود بھی ادھیڑ عمر ہے۔ وہ رات کو 9 بجے آتا ہے اور چھٹی کا دن گزار کر شام کے وقت واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے۔ ہر ہفتے اس کی یہی روٹین ہے۔ صبح اس کی بیوی نے ولنگٹن سے واپس آنا ہے کیونکہ کل پروفیسر ویلٹ کے ریسٹ کا دن ہے، اور وہ آج رات 9 بجے تک آ جائے گا۔ ٹاور ہاؤس میں ہر فلور پر 4 کمروں کے 3 فلیٹ ہیں۔ پروفیسر ویلٹ کے فلیٹ کے ایک جانب بیوہ بڑھیا کا فلیٹ ہے جو تنہا اس فلیٹ میں رہتی ہے، جبکہ دوسری جانب کا فلیٹ مقفل ہے۔ اس کے مکین گزشتہ ہفتے فلوریڈا گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے، روجر نے جلدی سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمارت کی سیکیورٹی کا کیا انتظام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ صرف ایک گارڈ ڈیوٹی پر ہے کیونکہ پروفیسر ویلٹ کے سوا وہاں کوئی اہم شخص نہیں ہے، اور پروفیسر ویلٹ کے بارے میں وہاں کے مکین یہی جانتے ہیں کہ وہ ٹیکساس کے سائنس کالج میں پروفیسر ہے۔ پروفیسر کا آبائی علاقہ بھی ٹیکساس میں ہے، روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آل رائٹ، تم اپنا ایک آدمی پروفیسر ویلٹ کی نگرانی پر مامور کر دو اور میرا مطلوبہ سامان میرے کمرے میں پہنچا دو۔ کیا گاڑیوں کا انتظام ہو گیا ہے؟ عمران نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، 2 گاڑیاں آپ کے ہوٹل کے باہر موجود ہیں، اسلحہ ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھا ہوا ہے۔ دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور بھی وہاں موجود ہیں، اور کچھ چاہیے تو حکم کیجیے، روجر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ گڈ، میں تو تمہیں محض گاجر سمجھتا تھا، لیکن تم تو لال مرچ سے بھی زیادہ تیز ہو، عمران نے تحسین امیز لہجے میں کہا۔ تھینک یو سر، آپ کی تربیت کا اثر ہے، دوسری طرف سے روجر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کاش تم 8 سال پہلے ممبر بن جاتے، عمران نے میجر پرمود کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہوتا سر؟ روجر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم ہمارے چیف بن چکے ہوتے اور میں تمہیں سر کہتا، عمران نے کہا۔ کیوں مذاق کرتے ہیں جناب؟ چیف X2 کے ہوتے ہوئے میں کیسے چیف بن سکتا ہوں؟ روجر نے کہا۔ تمہیں چیف بنانے کے لیے میں X2 کو تمہارے ہاتھوں گولی مروا دیتا اور تمہیں چیف مقرر کر کے خود موٹر گشت پر نکل جاتا، لیکن تم نے چانس کھو دیا ہے، لہٰذا آئندہ صدی کا انتظار کرو، اور جیسے ہی پروفیسر ویلٹ اپنے فلیٹ پہنچے مجھے فوری اطلاع دینا، اوکے؟ عمران نے کہا اور فون آف کر دیا۔ میجر پرمود اور صفدر بے اختیار ہنس رہے تھے اور جولیا بھی مسکرا رہی تھی۔ آپ تو
किसी को भी नहीं छोड़ते। मेजर प्रमोद ने हंसते हुए कहा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेजर प्रमोद ने उठते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ, कहाँ जाना है? इमरान ने कहा। मैं अपने सफ़र का इंतज़ाम करता हूँ जाकर, आखिर मुझे भी तो जजीरे पर जाना है किसी तरह। मेजर प्रमोद ने कहा। क्या हमारे साथ नहीं जाएंगे? सफदर ने मेजर प्रमोद से मुखातब होकर पूछा। नहीं, मेरा आप लोगों से अलग रहना ही बेहतर है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मैं आप लोगों से आ मिलूँगा। ये भी हो सकता है कि हम सब इकट्ठे ही सफ़र करें। बहरहाल इसका फ़ैसला इमरान साहब करेंगे, मेजर प्रमोद ने कहा। ठीक है, मैं 10 बजे के बाद तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। वैसे मेरा इरादा भी यही है कि हम दो ग्रुप बना लें, ताकि एक फंस जाए तो दूसरा अपना काम करता रहे। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा तो मेजर प्रमोद ने इस बात में सर हिला दिया और अल्लाह हाफिज़ कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सफदर भी उठा और मेजर प्रमोद के कमरे से बाहर निकल जाने पर उसने दरवाज़ा बंद किया और दोबारा अपनी जगह पर आ बैठा। इमरान ने घड़ी पर वक्त देखा तो इस वक्त 8:30 बज चुके थे। जूलिया, तुम अपने कमरे में जाओ और मेकअप तब्दील करो, अब तुम्हें फ्रेंच नज़र आना चाहिए। सफदर, तुम जाकर इसकी मदद करो। इमरान ने पहले जूलिया और फिर सफदर से मुखातब होकर कहा। क्या मैं अकेली मेकअप नहीं कर सकती? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। दरअसल इमरान साहब तखलिया चाहते हैं, इसलिए हमें इस बहाने भगा रहे हैं। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तुम तो बहुत पहुँचे हुए दरवेश हो। कहीं तुम किसी दरबार के बाहर तोता फाल निकालने का कारोबार तो नहीं करते रहे कि फ़ौरन बात समझ जाते हो? इमरान ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। आप ही से ये सब सीखा है जो दिल चाहे समझे। सफदर ने उठते हुए कहा तो जूलिया भी उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हें क्या समझूं, लेकिन तुम्हें ज़रूर समझूंगा कि हर मामले में ख़ुद को मेरा शागिर्द कहकर मुझे बदनाम करते रहते हो। कल कला को तुमने किसी एकरमीन दोशिज़ा के हाथों जूते खाए तो फिर भी यही कहोगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। इमरान ने गुस्से से कहा। जाहिर है उस्ताद ही जूते खाना सिखाता है शागिर्द को। अगर आपने जूलिया सिखाए हैं तो मुझे भी खाने पड़ेंगे। सफदर ने हंसते हुए कहा तो इमरान गुस्सीली निगाहों से जूलिया को घूरने लगा, जो सफदर के जवाब पर मुस्करा रही थी। मुझे क्यों घूर रही है, मैंने क्या किया है? जूलिया ने कहा। सब समझता हूँ मैं, तुम ही मेरे सारे राज सफदर को बताती हो। इसी दिन के लिए कन्फ्यूशस ने कहा था कि अदम एहतियात बंदों से लोग मुनकर नकीर होते हैं, जो तुम्हारे जुल्फ के असीर होते हैं वही खादम अली इमरान है। इमरान ने कहा। अब आप ज़्यादती कर रहे हैं, अदम के अशार नामालूम कन्फ्यूशस से मंसूब कर रहे हैं। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। बस अब चले जाओ, वरना मैं खुद को जूलिया से मंसूब कर दूंगा और तुम्हारा चूहा अफसोस से हाथ मलता रहेगा कि अब मैं ग्रुप लीडर किसे बनाऊं। सेकंड चीफ भी गई। इमरान ने हाथ उठाकर गर्राते हुए कहा तो सफदर हंसता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो जूलिया ने इमरान की तरफ देखा और मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। रात के 10 बजे थे जब इमरान ने लिंकन स्ट्रीट पर वाक़या 10 मंजिला इमारत टावर हाउस के गेट से चंद कदम पीछे कार रोकी। इसके साथ फ्रंट सीट पर जूलिया खूबसूरत फ्रेंच लड़की के मेकअप में बैठी थी। वो दोनों कार से उतरकर इमारत की तरफ बढ़े। गेट खुला था और उसी रिहायशी इमारत के मकीनों की कई गाड़ियां कंपाउंड में खड़ी थी। इमरान जूलिया के हमरा कंपाउंड में दाखिल होकर बरामदे की तरफ बढ़ा, जहां एक उदय उमर मसला गार्ड कुर्सी पर बैठा हुआ था। फ्लैट नंबर 10 किस फ्लोर पर है जनाब? इमरान ने उसके करीब पहुँच कर कहा। 4th फ्लोर पर, इधर लिफ्ट है। गार्ड ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा और बाएं जानब हाथ से इशारा कर दिया। इमरान ने उसका शुक्रिया अदा किया और बाएं हाथ पर कोने में वाक़या लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट खाली थी। इमरान और जूलिया लिफ्ट में दाखिल हो गए और दरवाज़ा बंद होने पर इमरान ने 4th फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट चंद लम्हों बाद 4th फ्लोर पर पहुंची और उसके रुकते ही इमरान ने 5th फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट दोबारा बुलंद होने लगी। ओह, 4th फ्लोर पर क्यों नहीं उतरे? जूलिया ने हैरत से इमरान की तरफ देखते हुए पूछा। गार्ड को चक्कर देने के लिए। मैंने दानस्ता 10 नंबर फ्लैट का पूछा था, क्योंकि रोजर ने बताया था कि हर फ्लोर पर 3 फ्लैट हैं और इस लिहाज से मुझे मालूम था कि गार्ड 4th फ्लोर ही बताएगा, जबकि प्रोफेसर विलट 5th फ्लोर पर है। इमरान ने कहा। बहुत मक्कार हो तुम, जूलिया ने कहा। लेकिन इससे पहले कि इमरान कुछ कहता, लिफ्ट रुक गई और दरवाज़ा खुलने पर इमरान जूलिया के हमरा लिफ्ट से बाहर आ गया। राहदारी में दोनों सरों पर 2 बल्ब जल रहे थे। सामने की जानब 3 फ्लैट साथ साथ बने हुए थे। दरमियानी फ्लैट में रोशनी हो रही थी और वही उनका मतलूबा फ्लैट था। इमरान को 9:30 बजे रोजर ने फ़ोन पर प्रोफेसर वेलेट की आमद की इतला दी थी और बताया था कि उसका साथी इमारत के बाहर मौजूद है। इमरान ने रोजर से कहा था कि उसके साथी की अब वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और उसे वापस बुला लिया जाए। राहदारी में सन्नाटा था और तीनों फ्लैटों के दरवाजे बंद थे। इमरान जूलिया के हमरा दरमियानी फ्लैट के दरवाजे पर आया और कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया।
دروازے میں باہر جھانکنے کے لیے چھوٹا سا سوراخ نظر آ رہا تھا جس میں مہذب حدثہ لگا ہوا تھا۔ عمران نے جولیا کو سوراخ کے سامنے کھڑا کیا اور خود سائڈ پر ہو گیا تاکہ مہذب حدثے سے چیکنگ پر صرف جولیا ہی وہاں کھڑی نظر آئے۔ چند لمحوں بعد اندر سے قدموں کی آوازیں بلند ہونے لگیں جو دروازے کے قریب آ کر رک گئیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا ایک ادھیڑ عمر لیکن اچھی صحت کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں پر نظر کا چشمہ اور چہرے پر فرنچ کٹ داڑھی تھی۔ یقیناً یہ پروفیسر ویلٹ تھا۔ جولیا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ جولیا نے اسے سلام کیا۔ جی فرمائیے، پروفیسر ویلٹ نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ سر، میں ایک ذاتی معاملے میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ میرا نام راکیل ہے، جولیا نے پروفیسر ویلٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور میرا نام نوکیل ہے اور میں مس راکیل کے کنٹرول میں ہوں، عمران نے یکدم سامنے آتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں سمجھا نہیں، پروفیسر ویلٹ نے حیرت سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ صرف 5 منٹ ہمیں دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ دراصل مس راکیل ایک ذہنی پرابلم نہیں اور میں نے ہی انہیں مشورہ دیا تھا کہ پروفیسر ویلٹ سے مدد لے لیں کیونکہ آپ ٹیکساس کے سائنس کالج میں پڑھاتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ اندر آ جائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، پروفیسر ویلٹ نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ میں فرسٹ فلور پر رہتا ہوں، فلیٹ نمبر 3، کنگ روڈ پر میرا گاڑیوں کا شو روم ہے۔ مس راکیل مجھ سے گاڑی لینے آئی تھیں اور انہوں نے میری منت سماجت کی کہ میں انہیں سائنس کے کسی پروفیسر سے ملواؤں۔ میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتا کر رات کو آنے کا وقت دیا کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ آپ ٹیکساس میں پڑھاتے ہیں اور ہفتے میں ایک دن یہاں آرام کرتے ہیں، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ پروفیسر ویلر نے دروازہ بند کیا اور ان دونوں کے ہمراہ ایک شاندار ڈرائنگ روم میں پہنچ کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ مس راکیل، آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، پروفیسر ویلٹ نے کہا۔ کیا آپ کی بیگم یہاں نہیں ہے؟ عمران نے بات کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، البتہ کل سہ پیر کی فلائٹ سے وہ یہاں آ جائیں گی، پروفیسر ویلٹ نے کہا۔ سر، آپ کے کالج میں مجھے ایڈمیشن لینا ہے، میں چاہتی ہوں کہ کل آپ جب ٹیکساس واپس جائیں تو مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جائیں، تمام اخراجات میں خود برداشت کروں گی، جولیا نے کہا تو پروفیسر ویلٹ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ جا سکتی ہیں مسٹر راکیل، پروفیسر ویلٹ نے یکدم سخت لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں نا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیب سے ریوالور نکال لیا۔ پروفیسر ویلٹ نے اس کی طرف دیکھا اور عمران کے ہاتھ میں ریوالور چمک رہا تھا۔ ریوالور دیکھ کر پروفیسر ویلٹ کا رنگ اڑ گیا۔ اوہ کیا مطلب؟ پروفیسر ویلٹ نے گھبرا کر ہکلاتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ تم آرام سے بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہارے سینے میں سوراخ کر دوں گا، کیونکہ میرا ریوالور بے آواز ہے اور کسی کو تمہارے مرنے تک کی خبر نہ ہو سکے گی اور تمہاری بیگم ولنٹن میں ہی بیوہ ہو جائے گی، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ پروفیسر ویلٹ نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں ولنٹن کا سب سے شریف قاتل ہوں اور مجھے سنچری پوری کرنے کے لیے آخری قتل کرنا ہے۔ اس کے بعد گرینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرانے کے لیے درخواست دوں گا۔ کیا تم قتل ہونا پسند کرو گے؟ عمران نے صفاقانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میرے قتل سے ایکرمین قوم کا نقصان ہوگا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ پروفیسر ویلٹ نے دہشت زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم تعاون کرو تاکہ مجھے تمہارے خون سے ہاتھ نہ رنگنے پڑے، عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیسا تعاون؟ پروفیسر ویلٹ نے پوچھا اور جولیا نے بھی پرس سے ریوالور نکال کر اس پر تان لیا۔ چند معلومات، لیکن اگر تم نے غلط بیانی کی یا انکار کرنے کی کوشش کی تو تمہارے دل میں سوراخ کر دوں گا۔ جزیرے پر لیبارٹری میں تمہارا کیا کام کرتے ہو؟ عمران نے پوچھا تو پروفیسر ویلٹ بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، تمہیں کس نے بتایا کہ میں وہاں کام کرتا ہوں؟ پروفیسر ویلٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بہت کچھ جانتا ہوں، تم ہیلی کاپٹر میں وہاں سے ہفتے میں ایک دن چھٹی پر یہاں آتے ہو۔ کل تم نے کس وقت واپس جزیرے پر جانا ہے؟ عمران نے کہا۔ شام 4 بجے، مگر تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ پروفیسر ویلٹ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ صرف میرے سوالوں کے جواب دو ورنہ، عمران نے کہا اور ساتھ ہی ٹریگر دبا دیا۔ دی آواز گولی پروفیسر ویلٹ کے بائیں کان کے قریب سے گزر گئی اور وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر خوف کی زردی پھیل گئی تھی اور وہ خزاں رسیدہ پتے کی مانند کانپنے لگا تھا۔ اس کے بعد عمران نے پروفیسر ویلٹ سے کئی سوالات کیے اور اس نے ہر سوال کا نہایت خوفزدہ انداز میں رک کر درست جواب دیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد عمران اٹھا اور پروفیسر ویلٹ کے عقب میں آ کر اس نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مار دیا۔ پروفیسر ویلٹ کراتا ہوا صوفے پر گرنے ہی لگا تھا کہ عمران نے اسے کاندھوں سے تھام کر صوفے پر لٹا دیا اور پھر اس نے واچ ٹرانسمیٹر آن کیا اور صفدر کو کال کرنے لگا۔ رابطہ قائم ہونے پر اس نے صفدر کو آرام کرنے کی ہدایت کی اور اپنی پوزیشن بتانے کے بعد واچ ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ جولیا نے اپنا پرس دوبارہ
जूलिया ने अपना रिवॉल्वर दोबारा पर्स में रख लिया था। इमरान बाएं जानब मेज़ पर रखे फ़ोन की तरफ बढ़ा और रिसीवर उठाकर मेजर प्रमोद के रिहायशी होटल के नंबर प्रेस करने लगा। काफ़ी देर तक दूसरी तरफ से घंटी की आवाज़ सुनाई देती रही, लेकिन रिसीवर ना उठाया गया। सिलसिला मुनक़ता होने पर इमरान समझ गया था कि मेजर प्रमोद अपने कमरे में मौजूद नहीं है। चनाचा उसने रिसीवर रखा और जूलिया के बाएं जानब दूसरे सोफे पर बैठकर वॉइस ट्रांसमीटर पर खबर की फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने खबर को कॉल करते हुए कहा, यस खबर अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से खबर की आवाज़ सुनाई दी। खबर, एक एड्रेस नोट करो और फ़ौरन वहाँ रवाना हो जाओ ओवर। इमरान ने कहा और फिर उसे प्रोफेसर वेलड के फ्लैट के एड्रेस बताने लगा। बेहतर, वहाँ मुझे पहुँच कर क्या करना है ओवर? खबर ने पूछा। मैं यहाँ जूलिया के साथ हूँ। बरामदे में एक गार्ड मौजूद है, उसकी निगाहों से बच कर ऊपर आना, बल्कि तुम इमारत के बाहर ठहर कर वॉइस ट्रांसमीटर मुझे सिर्फ सिग्नल दे देना। मैं गार्ड को कुछ देर के लिए वहाँ से हटा दूंगा ओवर। इमरान ने कहा और मज़ीद चंद हदायत देने के बाद ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। खबर को तुमने क्यों तलब किया है? जूलिया ने पूछा। वह आ जाएगा तो फिर सोचूंगा। तुम ज़रा घूम फिर कर रात गुजारने के लिए जगह तलाश करो। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तो क्या हम यहाँ रात गुजारेंगे? जूलिया ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, ये महफूज जगह है। हमें प्रोफेसर वेलट की बेगम का इंतज़ार करना है। इमरान ने इस बात में सही लाते हुए कहा, मगर जूलिया के समझ में ना आया कि इमरान क्या करना चाहता है। चनाचा वो उठी और कमरे से निकल गई। तकरीबन 15 मिनट बाद इमरान के वॉइस ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ तो वो समझ गया कि खबर इमारत के बाहर पहुंच चुका है। चनाचा वो फ्लैट से निकला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियाँ उतर कर वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा और सीढ़ियों के आखिर में पहुंच कर नीचे बरामदे में झांका तो गार्ड कुर्सी पर बैठा गेट की तरफ देख रहा था। गार्ड, फ़ौरन फ्लैट नंबर 3 पर आ जाओ। इमरान ने घबराई हुई नस्वानी आवाज़ में कहा और तेज़ी से पीछे हट गया। एक लम्हा बाद कुर्सी खिसकने और गार्ड के कदमों की आहटें उभरने लगी। इमरान तेज़ी से पलटकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो रुके बगैर सेकंड फ्लोर पर आया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पर थी। चंद लम्हों बाद लिफ्ट ऊपर आने लगी तो इमरान मुतमईन हो गया कि खबर लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आ रहा था। तो वो दब्बे पाँव चलता और वापस सीढ़ियों के पास आकर रुक गया। तकरीबन 1 मिनट इंतज़ार करने के बाद इमरान चंद सीढ़ियाँ उतरकर मोड़ पर पहुंचा और फर्स्ट फ्लोर की राहदारी में झांका तो वहाँ कोई न था। मज़ीद इत्मीनान करने के लिए वो नीचे आया और ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियों पर आकर वो बरामदे में झांका तो गार्ड अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। गोया फर्स्ट फ्लोर पर आकर फ्लैट नंबर 3 का जायज़ा लेने के बाद वापस चला गया था, क्योंकि इमरान ने उसे आवाज़ देने से पहले देख लिया था कि उस फ्लैट में तारीकी थी और दरवाज़ा लॉक्ड था, जिसका मतलब था कि इस फ्लैट में कोई नहीं है। इमरान वापस प्रोफेसर वेलट के फ्लैट के करीब पहुंचा। दरवाज़ा 1 इंच के करीब खुला हुआ था। उसके करीब पहुंचते ही अंदर खड़ी जूलिया ने दरवाज़ा खोल दिया। इमरान अंदर आया तो ड्राइंग रूम के बाहर खड़ा खबर से देखकर मुस्कुराने लगा। इमरान ने दरवाज़ा बंद किया और जूलिया के साथ खबर की तरफ बढ़ गया। मेजर प्रमोद ने नाश्ता करने के बाद फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगा। इस वक्त वो अपने रिहायशी होटल के कमरे में था और नाश्ता करने से पहले उसने फ़ोन डायरेक्टरी में देखकर ये नंबर ज़हन नशीन कर लिया था, जो मकामी एयरपोर्ट का था। हेलो मियामी एयरपोर्ट लेकी ऑफिस। राबता कायम होते कि नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। जनरल शराड बोल रहा हूँ, मेजर प्रमोद ने अकरमीन लहजे में कहा। यह सर, हुक्म फरमाइए। दूसरी तरफ से मौदबाना लहजे में ये कहा गया। बुकिंग मैनेजर से बात कराओ। मेजर प्रमोद ने तहकमाना लहजे में कहा। राइट सर, होल्ड कीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया। यस सर, कार्टर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मुझे लेबॉर्ट्री के लिए कुछ ज़रूरी सामान ड्रैगन आइलैंड भिजवाना है। हेलीकॉप्टर किस वक्त सामान लेकर जाता है? मेजर प्रमोद ने कहा। सामान ले जाने वाला हेलीकॉप्टर रोज़ाना 3 बजे रवाना होता है। आपका सामान 2 बजे तक यहाँ पहुँच जाए तो लोडिंग हो जाएगी, वरना फिर अगले रोज़ भेजा जाएगा। मैनेजर ने मोतबाना लहजे में कहा, जिसका नाम कार्टर था। राइट। हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा कितना अमला होता है? मेजर प्रमोद ने सर हिलाते हुए कहा। 4 अफराद होते हैं जो जजीरे पर सामान उतारते हैं। 5वां कंडक्टर होता है। मैनेजर ने कहा। ओह, कंट्रैक्टर कौन है? मुझे उसके एड्रेस और रब्ता नंबर चाहिए ताकि मैं उसे ये काम सौंप दूँ। वो खुद ही हेडक्वार्टर से सामान एयरपोर्ट पर ले जाने का इंतज़ाम करेगा। मेजर प्रमोद ने सख्त लहजे में कहा तो मैनेजर कार्टर ने कॉन्ट्रैक्टर का नाम और एड्रेस बता दिया। मेजर प्रमोद ने फ़ौरन ये कागज़ पर नोट कर लिया और कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोन नंबर भी लिख लिया। थैंक यू कार्टर। कंडक्टर, कॉन्ट्रैक्टर किस वक्त एयरपोर्ट पर आएगा? मेजर प्रमोद ने कहा। सपहर 1 बजे तक आ जाता है। इस वक्त वो अपने ऑफिस में होगा। और कोई खिदमत? दूसरी तरफ से मैनेजर कार्टर ने पूछा। नो थैंक्स, मैं भी इससे रब्ता कायम करके उसे अहकामात देता हूँ। मेजर प्रमोद ने कहा और रिसीवर रख दिया।
چند منٹ بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھا اور ٹیکسی ایئرپورٹ کی طرف دوڑ رہی تھی۔ جزیرے کے لیے دودھ، سبزیاں، گوشت اور دیگر کھانے پینے کا سامان البرٹ کارگو کمپنی فراہم کرتی تھی، جس کا مالک البرٹ تھا اور اس کا آفس ایئرپورٹ کی طرف جانے والی سڑک پر تھا۔ میجر پرمود ٹیکسی سے باہر عمارتوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر جو ہی ایک عمارت پر اسے البرٹ کارگو کمپنی کا بہت بڑا سائن بورڈ نظر آیا، اس نے ڈرائیور کو ٹیکسی روکنے کا حکم دیا اور ڈرائیور نے بریک لگاتے ہوئے سائڈ پر ٹیکسی روک دی۔ میجر پرمود نے ٹیکسی سے اتر کر کرایہ ادا کیا اور البرٹ کارگو کی 6 منزلہ عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ البرٹ کارگو کا آفس چوتھی منزل پر تھا۔ گیٹ سے اندر آ کر وہ لفٹ کی طرف بڑھا۔ لفٹ میں 2 افراد داخل ہو چکے تھے۔ میجر پرمود بھی لفٹ میں سوار ہوا اور لفٹ آپریٹر کو 3rd فلور کا بتایا تو اس نے 3rd فلور کا بٹن پریس کر دیا۔ باقی دونوں افراد نے 5ویں منزل پر جانا تھا۔ لفٹ 3rd فلور پر رکی تو میجر پرمود باہر آ گیا۔ لفٹ کے قریبی سیڑھیاں تھیں، وہ سیڑھیاں چڑھ کر 4تھے فلور پر آ گیا۔ یہ پورا فلور البرٹ کمپنی کے پاس تھا اور 10-12 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے کے باہر کرسی پر مسلح گارڈ بیٹھا میجر پرمود کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمرے کے باہر مینیجر کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ تمام کمروں کے دروازے بند تھے۔ سیڑھیوں کے سامنے والے کمرے میں شیشے کی کھڑکی پر ریسیپشن لکھا ہوا تھا اور اندر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے عقب میں ایک آدمی کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا۔ میجر پرمود اس کھڑکی کے قریب آ گیا۔ مسٹر البرٹ کو میرے آنے کی اطلاع دو، میجر پرمود نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ کا نام پلیز؟ لڑکی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میجر جانسن فرام ڈریگن آئی لینڈ، میجر پرمود نے اس مرتبہ سخت لہجے میں کہا تو لڑکی نے چونکتے ہوئے ساری لا دیا اور قریب رکھے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کر دیے۔ سر، ڈریگن آئی لینڈ سے میجر جانسن آپ سے ملنے آئے ہیں، رابطہ قائم ہونے پر لڑکی نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے جواب سن کر اس نے انٹرکام کا ریسیور رکھا اور کاؤنٹر کے کنارے نصب بٹن پریس کر دیے تو راہداری میں گھنٹی کی آواز گونج اٹھی۔ فوراً ہی مینیجر کے کمرے کے باہر بیٹھا گارڈ کرسی سے اٹھا اور تیزی سے چلتا ہوا کاؤنٹر کے قریب آ گیا۔ سر کو باس کے کمرے میں لے جاؤ، لڑکی نے گارڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ آئیے سر، گارڈ نے میجر پرمود کی طرف دیکھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور واپس مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میجر پرمود بھی اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگا۔ گارڈ نے مینیجر کے کمرے کا دروازہ کھولا اور دونوں اندر آ گئے۔ یہ بڑا کمرہ تھا جس میں پارٹیشن کی گئی تھی۔ پہلے حصے میں ایک میز کے گرد 2 افراد بیٹھے کمپیوٹر پر کام کر رہے تھے۔ دوسرے حصے کا دروازہ بند تھا اور اس کے باہر ایک سٹول پر مسلح گارڈ بیٹھا ہوا تھا۔ میجر پرمود کو دیکھ کر وہ گارڈ اٹھا اور اس نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ میجر پرمود سمجھ گیا کہ البرٹ اسی کمرے میں ہے۔ جو ہی میجر پرمود اس گارڈ کے قریب پہنچا، گارڈ نے دروازہ کھول دیا۔ میجر پرمود رکے بغیر اس کمرے میں داخل ہوا تو گارڈ نے دروازہ بند کر دیا۔ بائیں جانب ایک شاندار آفس ٹیبل کے پیچھے ایک درمیانے قد اور اچھی صحت کا مالک کرمین کرسی پر بیٹھا تھا۔ میجر پرمود کو دیکھتے ہی وہ چونکتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیلو میجر، ایکرمین نے مسکراتے ہوئے میجر پرمود سے کہا۔ ہیلو مسٹر البرٹ غالباً تم مجھے پہچانتے ہو، میجر پرمود نے آگے بڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور اس کے قریب رک کر ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ نو سر، لیکن میرے لیے یہی جاننا کافی ہے کہ آپ جزیرے سے آئیں، تشریف رکھیے، البرٹ نے مصافحہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا اور میز کے آگے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو میجر پرمود کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کیا پئیں گے؟ البرٹ نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ تھینک یو، فی الحال کچھ نہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ جزیرے پر جانے کے لیے یہاں سے کس وقت نکلو گے؟ دراصل مجھے چند سائنسی آلات کے کارٹن لیبارٹری بھجوانے ہیں، میجر پرمود نے کہا۔ یہاں سے میں 2 بجے روانہ ہو جاؤں گا سر۔ آپ کے کارٹن کہاں ہیں؟ البرٹ نے چونکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم چند منٹ کے لیے میرے ساتھ چلو اپنی گاڑی میں، کیونکہ تمہیں سامان دکھا کر تم سے رجسٹر پر سائن لینے ہیں۔ اس کے بعد تم واپس اپنے آفس آ جانا۔ اس سامان کی لسٹ تمہیں دے دی جائے گی اور ایک کاپی سامان کے ہمراہ ایئرپورٹ بھیجی جائے گی، رائٹ؟ میجر پرمود نے تحقیقانہ لہجے میں کہا۔ رائٹ سر، کیا میں اپنا اسسٹنٹ بھیج دوں آپ کے ساتھ؟ البرٹ نے کہا۔ احمق، تمہیں شاید نہیں جانتا کہ یہ ٹاپ سیکرٹ معاملہ ہے، اس لیے جنرل صاحب نے تمہیں فون کرنے کا بھی رسک نہیں لیا اور مجھے بھی انتہائی رازداری کے ساتھ یہاں بھیجا ہے، کیونکہ سامان میں ایٹمی ہتھیاروں میں استعمال ہونے والے حالات شامل ہیں اور کسی دشمن ایجنٹ کو پتہ چل گیا تو وہ ان حالات کو ہیلی کاپٹر سمیت تباہ کر دے گا۔ اس طرح تمہاری جان بھی جائے گی اور ہیلی کاپٹر میں موجود افراد کی بھی۔ اسے خفیہ رکھنے کے لیے اسٹیشن کمانڈر نے تمہیں ہیڈ کوارٹر طلب کیا ہے۔ تمہارے عملے کو بھی اس کا علم نہیں ہونا چاہیے، میجر پرمود نے انتہائی سخت لہجے میں کہا تو البرٹ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ رائٹ سر، میں سمجھ گیا ہوں سر، چلیے۔ البرٹ نے میز سے اپنا موبائل فون اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ فی الحال یہاں کسی کو نہیں بتانا کہ تم بلیو ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر جا رہے ہو۔
میجر پرمود نے اٹھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا تو البرٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر میجر پرمود کے ساتھ کمرے سے نکل آیا۔ وہ دونوں لفٹ کے ذریعے نیچے آئے۔ عمارت سے باہر آ کے البرٹ سیاہ رنگ کی مرسڈیز کار کی طرف بڑھا۔ میجر پرمود بھی اس کے ساتھ کار کے قریب آیا تو البرٹ نے چونک کر میجر پرمود کی طرف دیکھا۔ میں پیچھے بیٹھوں گا، میرا ڈرائیور مجھے چھوڑ کر دوسرے کام سے چلا گیا تھا، میجر پرمود نے کہا تو البرٹ نے سر ہلا دیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر پچھلے دروازے کا لاک کھول دیا۔ میجر پرمود عقبی سیٹ پر بیٹھا تو البرٹ نے انجن سٹارٹ کر کے کار آگے بڑھا دی۔ چوراہے پر پہنچ کے اس نے یو ٹرن لیا اور کار کا رخ شہر کی طرف کر دیا جو وہاں سے نصف کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ سر آپ کا آفس کہاں ہے؟ شہر میں داخل ہوتے ہی البرٹ نے پوچھا۔ لنکن اسٹریٹ پر چلو، میجر پرمود نے سخت لہجے میں کہا اور جیب سے موبائل فون نکال کر نمبر پریس کرنے لگا۔ میں اپنے آفس کال کر رہا ہوں، تم توجہ سے ڈرائیونگ کرو، میجر پرمود نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہیلو عمران سپیکنگ، تم نے تو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے عمران کی غصیلی آواز سنائی دی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میجر پرمود نے کوڈ ورڈ میں پوچھا۔ یہ کوڈ لینگویج عمران کی ایجاد کردہ تھی اور ضرورت پڑنے پر صرف میجر پرمود اور عمران ہی اس خفیہ زبان میں بات کیا کرتے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ تم انڈوں پر بیٹھے ہو اس لیے کڑک مرغی طرح کڑ کڑ کر رہے ہو، عمران نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھے ہیں، میں ایک اہم شخص کے ہمراہ آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ سنائیں، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم تیار بیٹھے ہیں، پروفیسر ویلٹ کی بیگم میرے ساتھ ہیں اور اس کا بھائی ہمارے سامنے ہے، کیا تمہارا کام ہو گیا ہے؟ دوسری طرف سے عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ اپنے باقی ساتھیوں کی بھی وہاں بلا لیں، باقی پروگرام وہیں ڈسکس ہوگا، میجر پرمود نے کہا اور موبائل فون آف کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ البرٹ نے اس دوران ایک مرتبہ بیک مرر میں اسے الجھن امیز نگاہوں سے دیکھا تھا، لیکن اس نے میجر پرمود سے بات کرنے کی جرأت نہ کی تھی۔ میجر پرمود نے گزشتہ رات عمران کو فون پر بتا دیا تھا کہ وہ جزیرے پر اشیائے خورد و نوش لے جانے والے ہیلی کاپٹر میں سفر کرے گا اور صبح اسے فائنل پروگرام سے آگاہ کرے گا۔ عمران بھی اسے بتا دیا تھا کہ وہ پروفیسر ویلٹ کے روپ میں جزیرے پر جائے گا اور اگر میجر پرمود اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو اپنے 4 ساتھیوں کے اس کے ہمراہ روانہ کر دے گا۔ ڈریگون آئلینڈ کی سیکیورٹی فورسز کا سربراہ اور بلیو ایجنسی کا ممبر میجر براؤن سیکیورٹی آفس کے ایک شاندار ساؤنڈ پروف کمرے میں ریوالورنگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کے آگے میز پر 3 مختلف رنگوں کے فون رکھے ہوئے تھے، جبکہ دیواروں پر چند شارٹ سرکٹ سکرینیں نصب تھیں۔ ان میں سے صرف ایک سکرین روشن تھی جس پر کنٹرول روم کا منظر نمایاں تھا۔ کنٹرول روم سیکیورٹی آفس کی ہی عمارت تھی، اس میں نصب سکرینوں کے ذریعے لیبارٹری اور جزیرے کے مختلف حصوں کی نگرانی کی جاتی تھی۔ جزیرے کے تقریباً وسط میں 2 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط لیبارٹری کی عمارت کے غیر خاردار تاروں کی باڑ تھی۔ یہ باڑ زمین سے تقریباً 10 فٹ بلند تھی اور احاطے کے چاروں کونوں پر واچ ٹاور بنے ہوئے تھے۔ مین گیٹ کا رخ جنوبی ساحل کی طرف تھا جو گیٹ سے تقریباً نصف کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور وہاں تک کشادہ پختہ سڑک جاتی تھی۔ گیٹ کے اندر ایک سائڈ پر سیکیورٹی آفس کی عمارت تھی اور دوسری جانب پاور ہاؤس جس میں ہائی پاور جنریٹر بجلی پیدا کرتے تھے۔ گیٹ سے 20 قدم آگے ایک بڑا لمبا ہیلی پیڈ تھا۔ ہیلی پیڈ کی دوسری جانب لیبارٹری کی وسیع و عریض عمارتیں تھیں۔ ان عمارتوں کی عقبی جانب لیبارٹری کی عملہ کے لیے رہائش گاہیں بنی ہوئی تھیں۔ لیبارٹری کی عمارت کی مشرقی جانب ایک اور عمارت تھی۔ اس عمارت کے پہلو میں ایک بہت طویل ٹاور پر ریڈار گردش کر رہا تھا، جبکہ عمارت کی چھت پر ایک اور ٹاور نصب تھا جو مین ٹاور سے چھوٹا تھا۔ ان تمام جگہوں کے مناظر کنٹرول روم میں سکرینوں پر دیکھے جا رہے تھے، اور جب میجر براؤن کنٹرول روم کو لیبارٹری کے کسی حصے کو اپنے کمرے میں نصب سکرین پر دکھانے کا حکم دیتا تو آپریٹر اس جگہ کا منظر فوراً سکرین پر منتقل کر دیتا اور میجر براؤن اپنی میز پر رکھے ریموٹ کنٹرول سے اس منظر کو چھوٹا بڑا کر کے دیکھ سکتا تھا۔ اس ٹائم میجر براؤن اپنے آفس میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے میز پر رکھے ہوئے سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، براؤن اسپیکنگ، میجر براؤن نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ رچرڈ ہارڈی بول رہا ہوں میجر، دوسری طرف سے بلیو ایجنسی کے چیف رچرڈ ہارڈی کی غراہٹ امیز آواز سنائی دی۔ یس چیف، حکم فرمائیے، میجر براؤن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کلنگ سیکشن کے انچارج میجر جرال نے گزشتہ روز میامی جانے والی فلائٹس کے مسافروں کے بارے میں تحقیقات کرنے کے بعد رات کے وقت رپورٹ دی تھی کہ ایک فلائٹ کے چند مسافروں پر شبہ ہے کہ وہ پکیشئی ایجنٹ تھے، کیونکہ انہوں نے جن آئی ڈی کارڈز اور ناموں سے سفر کیا تھا ان کارڈز کے حامل افراد اپنے اپنے ایڈریس پر موجود ہیں اور ان کارڈز مختلف طریقوں سے گم ہوئے یا چوری کر لیے گئے تھے۔
انہوں نے ڈپلیکیٹس کارڈ حاصل کر رکھے ہیں۔ چنانچہ میجر جرال نے آج صبح میامی پہنچ کر ہوٹلوں میں چھان بین کی اور ان آئی ڈی کارڈز کے حامل افراد کی کھوج لگانے کی کوشش کی۔ اس نے کارڈز کے اصل مالکوں کے ڈپلیکیٹ کارڈز کی کاپیاں حاصل کر لی تھیں۔ چنانچہ میامی کے تینوں ہوٹلوں سے ان لوگوں کا سراغ مل گیا۔ وہاں کے ایک نامعلوم مقامی شخص نے ان 6 افراد کے لیے شیرٹن اور کپری ہوٹل میں کمرے گزشتہ روز 10 بجے بک کرائے تھے اور وہ لوگ سہ پیر کے بعد ان ہوٹلوں میں پہنچے تھے۔ شیرٹن ہوٹل میں 2 مرد اور 1 عورت جبکہ کپری ہوٹل میں 3 مردوں نے قیام کیا، لیکن اب ان کے کمرے خالی ہیں۔ شیرٹن ہوٹل کے تینوں مسافر گزشتہ روز کسی وقت اپنے کمروں سے غائب ہو گئے تھے، جبکہ کپری ہوٹل کے تینوں مسافر آج 11 بجے باہر گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ان مسافروں کے کمروں میں ان کا کسی قسم کا سامان بھی موجود نہیں ہے۔ یہ لوگ دوسرے کسی ہوٹل میں بھی شفٹ نہیں ہوئے، رچرڈ ہارڈی نے مسلسل بات کرتے ہوئے کہا۔ جاری ہے۔